साकिब निसार साहब के NRO के ऊपर 12 लाख रुपए देकर इमरान साहब ने अपना गैर कानूनी घर रेगुलराइज कराया। पूरे महकमे को लगाया गया कि 2.5 साल में इन बाय लॉज में और कवानीन में तब्दीली की जाए। साकिब निसार साहब का NRO जो झूठे सर्टिफिकेट्स और एफिडेविट के ऊपर मुश्तमिल था, आज उसका जवाब मिल गया, रेगुलराइज कराया गया है। तो इसका मतलब है कि वो गैर कानूनी था, एक NRO था जो साकिब निसार साहब ने इमरान साहब को दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ हुकूमत के वादे और दावे वाले 50 लाख घर अवाम को नसीब हो ना हो, मगर हुकूमत को मुबारक हो कि वो अपने वजीर आजम का दहाइयों से गैर कानूनी घर कानूनी बनाने में कामयाब हो गई है। दो नहीं, एक पाकिस्तान के नारे लगाने वालों को भी मुबारक हो कि आज अमीर और गरीब में खिंची हुई दहाइयों पुरानी लकीर मजीद गहरी हो गई है। तजावुजात और कब्जे के नाम पर जब कराची समेत मुल्क भर में हजारों झोपड़ियां और कच्चे घर गिराए जा रहे थे, तो ऐन उसी वक्त इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में बैठे जरखेज दिमाग अपने वजीर आजम इमरान खान के गैर कानूनी महल को कानूनी बनाने के लिए सर जोड़े बैठे थे। CGA की मेहनत रंग लाई और वो एक ऐसा बिल्डिंग रेगुलेशंस 2020 कानून बनाने में कामयाब हुई जिसके तहत वजीर आजम के घर को महज 106 रुपए, जी हां, सिर्फ और सिर्फ 106 रुपए मुरब्बा फिट के हिसाब से रेगुलर यानी कानूनी बना दिया गया। और तो और सिर्फ वजीर आजम इमरान खान के एक घर को कानूनी बनाने के लिए पूरे के पूरे बनी गाला में कायम गैर कानूनी तामीरात रेगुलर कर दी गई। हाकिम के लिए अलग और महकूम के लिए अलग। इस इम्तियाजी कानून पर आज अवाम हक्के बक्के और सरापा इस सवाल है। अवाम पूछ रहे हैं कि अगर इशराफिया के पहाड़ों पर मौजूद महल सिर्फ 106 रुपए मुरब्बा फिट के हिसाब से रेगुलर हो सकते हैं, तो गंदे नालों के किनारे मौजूद झोपड़ियां और गरीबों के कच्चे घर जुर्मानों के बाद रेगुलर क्यों नहीं होते? क्यों कराची में तजावुजात के नाम पर हजारों दुकानें गिरा दी गई और लाखों अफराद का चलता रोजगार छीन लिया गया? लोग पूछ रहे हैं लोग कि 106 रुपए जुर्माने वाला कानून महज हाकिमों के लिए है, तो फिर महकूम कहां जाए? किस अदालत का दरवाजा खटखटाएं? इमरान खान के जाली दस्तावेज, जाली NOC पर भी आंखें मूंदने वाले वो मुंसिफ कहां से ढूंढें जो गरीबों के कच्चे कागजों को भी पक्का कर दें? वो CDA पूरे मुल्क को दें जो निजाम में ऐसी तरमीम लाए जिससे सभी के घर, सभी की दुकानें कानूनी और पक्की हो जाएं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज हमारे वजीर आजम इमरान खान का गैर कानूनी घर दहाइयों बाद कानूनी हो गया है। अवाम और सीधी बात की जानिब से इस पुरमुसरत पुरवकार मौके पर वजीर आजम इमरान खान को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक हो। इसी मुबारकबाद के साथ आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं और इसी मुबारकबाद के साथ आज मैं अपने प्रेस्टिजियस पैनल को आपसे मुतारफ कराऊंगी। मेरे साथ मौजूद होंगी जी वेरी ऑनरेबल शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऑपोजिशन बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी ज्वाइन कर रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब जो है वो PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑपोजिशन बेंचेस से हैं। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत बहुत आपको एक तो पहले मुबारक हो, मतलब इस ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब का जो घर रेगुलाइज हुआ है उसके हवाले से भी आपको मुबारकबाद। इस हवाले से भी मुबारकबाद कि आप कोविड-19 को शिकस्त दे करके वापस आ गए हैं, इस चीज की भी मुबारकबाद। 106 रुपए मुरब्बा फिट देखा जाए तो कोई खास अमाउंट नहीं है आफ्ताब जहांगीर साहब, और मुझे यकीन जानिए, अल्लाह जानता है कसम से, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि इमरान खान साहब का, हमारे वजीर आजम का घर आपने इन पैसों के जरिए या जो भी व्हाटएवर आपने रेगुलाइज करवा लिया या हो गया, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है कि जिस शहर कराची में आप बैठे हैं वहां पर अब से थोड़ी देर पहले, थोड़े दिनों पहले, कुछ महीनों पहले जब दुकानें, घर, झोंपड़ियां, कच्ची आबादी खाली कराई जा रही थी, गिराई जा रही थी, तब ऐसा कानून क्यों नहीं आया? तब तमाम जो जरखेज दिमाग हैं वो सर जोड़कर क्यों नहीं बैठे कि गरीब आवाम के लिए, उन लोगों के लिए जो कि महल में नहीं रहते, जिनके बनी गाला में घर नहीं है, उनको सर ढांपने के लिए एक घर की छत मिल जाए
اور کام چلانے کے لیے دکانیں ان کی جو روزگار ہے وہ برابر قائم رہے؟ جی بہت شکریہ بینش کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور آپ کی مبارکباد میں قبول کرتا ہوں، اور میں اپنی بہن شیلہ رضا کو میرا سلام اور دوست میرے بیرسٹر دانیال کو میرا سلام۔ بینش صاحبہ، بات یہ ہے کہ میں نے جب کراچی کے اندر الیکشن لڑا، اور وہ حلقہ میری بہن شیلہ رضا کو پتہ ہے کہ N252 کس صورتحال کا شکار ہے، اور اس وقت بھی میں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ تقریر کی تھی کہ جی کراچی کے اندر جتنی بھی چائنا کٹنگ یا جتنی بھی انکروچمنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی ایک GIT بنائی جائے، اور GIT بنانے کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے، ریگولائز کیا جائے کہ یا متبادل جگہ دی جائے۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے، اور یہ 2 سال کا یہ وہ نہیں ہے۔ جس سے بھی آپ پوچھتے ہیں علاقے میں جا کر، وہ کہتے ہیں جی ہم 15 سال سے رہ رہے ہیں یہاں پہ، کوئی کہتا ہے ہم 10 سال سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک المیہ ہے، اس کے اندر 2 مظلوم ہیں۔ ایک وہ مظلوم ہے کہ جس کے چھت چھینی جا رہی ہے، اور ایک وہ مظلوم ہے جس کی زمین پر قبضہ ہوا ہے۔ لیکن کیونکہ بنی گالا ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ ریگولائز ہو سکتا ہے تو کراچی کے اندر رہنے والے کے بھی ایک عام آدمی کے گھر کو بھی ریگولائز کرنا چاہیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ لیگل زمین ہو، سرکار کی زمین ہو، کوئی انکروچمنٹ نہ ہو، کوئی سروس روڈ کو نہ کاٹا گیا ہو، کسی گارڈن کو نہ کاٹا گیا ہو، کسی پارک کو نہ کاٹا گیا ہو، کسی ایمینٹی پلاٹ کو نہ کاٹا گیا ہو، تو اس کو اگر وہ سرکار کی زمین ہے تو اس کو ریگولائز کر دینا چاہیے، اور اس سے بھی آدھی قیمت پہ کر دینا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا وہ غریب لوگ ہیں ان کو مفت میں کر دینا چاہیے ریگولائز۔ لیکن اگر نالوں کے اوپر اگر آپ کوئی انکروچمنٹ کریں گے، نالوں کے اوپر آپ مساجد بنائیں گے، نالوں کے اوپر آپ دکانیں بنائیں گے، تو وہ صرف نالوں کے اوپر وہ انکروچمنٹ نہیں ہے، وہ پورے شہر کو، پورے علاقے کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا بارشوں کے اندر کیا حال ہوا ہے کراچی کا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہاں سے متبادل جگہ دینی چاہیے، جیسے پہلے بھی ہوا ہے، ماضی کے اندر ہوا ہے۔ لیاری ایکسپریس وے جو بنا ہے، وہاں پر رہنے والوں کو دوسری جگہ پر لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت وہاں پہ ان کو بسایا بھی گیا، انہیں زمین بھی دی گئی اور پیسے بھی دیے گئے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مستقل حل ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر یہ انکروچمنٹ کی کہانی جو ہے یہ ختم ہو، اور یہ شہر خوبصورت ہو، نئے شہر آباد کیے جائے، اور جو لوگ ہیں جو ابھی رہ رہے ہیں ان کو بھی وہی رائٹس ملنے چاہیے۔ چلیے جی، اوکے جی۔ شیلہ رضا صاحبہ، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، معذرت کے ساتھ مجھے ضرور بتائیے گا، سوال تلخ بھی لگے تو آئی نو آپ کی برداشت زیادہ ہے، آپ تلخ سوال بھی سن لیتی ہیں۔ جب سے آپ لوگوں نے پی ڈی ایم بنایا نا شیلہ بی بی، آپ لوگوں میں نا وہ دم خم نہیں رہا ہے، جب سے آپ یونائٹڈ ہوئے نا اپوزیشن، مطلب اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ عجیب سا ہلکے پھلکا سا بیان آیا، اتنی بڑی خبر۔ آپ صرف ایک امیجن کریں کہ اس ٹائم پر فار ایگزامپل آپ حکومت میں ہوتے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بلاول ہاؤس ہوتا، اور عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے، اور یہ سی ڈی اے کے جو نئے ریگولیشنز ہیں یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے گھر کے لیے کیے جاتے، بلاول ہاؤس کے لیے کیے جاتے ریگولائز کرانے میں اسی اماؤنٹ میں، تو کیا عمران خان صاحب آپ کو سکھ کا سانس، چین کا سانس لینے دیتے؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کتنی وضاحتیں کرنی پڑتی اس ٹائم پر حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ٹیلی ویژنز پر آ کر کے کہ نہیں وہ ایسے تھا، وہ ایسے تھا۔ تو پھر آپ مانیں کہ اپوزیشن خان صاحب سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، سب سے پہلے تو آفتاب جہانگیر صاحب کو وعلیکم السلام بھی، اور تمام دیکھنے والوں کو سلام۔ اور آفتاب جہانگیر صاحب کرونا سے صحتیاب ہوئے ہیں، اس کی میں مبارکباد دوں گی، اور دوسرا آپ نے مبارکباد دی تو میں بھی دوں گی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب کراچی میں سیکیورٹی کی وجہ سے بنائی گئی بلاول ہاؤس سے قریب جو دیوار ہے اس کے لیے بات ہوئی، تو پی ٹی آئی کے لوگ کھدالے، بیلچے، کلاڑے، پتہ نہیں کیا کیا لے کے وہاں پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد وہ دیوار وہاں پہ آج بھی ہے، سیکیورٹی کو تسلیم کیا گیا۔ لیکن یہ ان کا حال تھا کہ جیسے یہ گرا لیں گے، اور بلاول ہاؤس میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے چاہنے والے شاید ہم مر گئے، ہم گرنے دیں گے۔ عارف علوی صاحب بھی اس میں موجود تھے۔ تو آج میں سمجھتی ہوں کہ ایک نہیں 2 پاکستان کے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو یاد کریں کہ سردی میں اسلام آباد کی کھڑے کھڑے سارے گھر توڑ رہے جا رہے تھے،
اور شور کیا جا رہا تھا، اور وہ لوگ میں نے خود دیکھا کہ وہ بیپ لگا کر کیا کیا بددعائیں دے رہے تھے، اور وہ اس بددعاؤں میں جب کچھ ایسی بات کہتے تھے تو وہ باتیں پوری چھپائی گئیں، لیکن ایسے موقع پہ سوشل میڈیا کو دعا بھی دینی پڑتی ہے کہ کس کس طرح سے عوام نے جھولی اٹھا کر بددعائیں دی۔ آج وہ میں سمجھتی ہوں کہ آج امیدیں جس کو رہی سہی بھی تھی اس نظام سے، کہ جو جی شیلا بی بی، اوکے اچھا آپ کی تھوڑی فریزنگ آ رہی ہے، میں آپ کی مکمل بات دوبارہ سنوں گی واپس آ کر کے۔ میں اس وقت دانیال کی طرف چلی آتی ہوں، مین وائل ہم ذرا ان کا کنیکشن چیک کر لیتے ہیں بیکاز شی از جوائننگ می آن اسکائپ۔ دانیال، بیرسٹر دانیال صاحب، حکومت تو جیسے تیسے رو پیٹ کر آپ لوگوں نے کر ہی لی، آپ لوگوں کو تو اپوزیشن بھی نہیں کرنی آ رہی۔ آج کی سب سے بڑی خبر اور آپ لوگ کا رسپانس ایک دم موسم کی طرح ٹھنڈا۔ بینش، پہلے تو مجھے آپ کی معصومیت پر دیکھ کے رونا بھی آتا ہے، اور یہی حال انہوں نے، اور ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ جو آج آپ کا سوال ہے، یہی سوال پاکستان کی 22 کروڑ عوام آج پوچھتی ہے اس اپنے وزیر اعظم سے، جو آج ایک سلیکٹڈ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی پوچھتی ہے کہ جس طرح انہوں نے بولا تھا کہ ہر بڑا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے، تو لوگ شاید منتظر تھے کہ اپنے گھر کو لیگلائز کرانے کے بجائے یہ وہ یونیورسٹیاں لیگلائز کرواتے جو انہوں نے بنانی تھی، یہ وہ گورنر ہاؤسز گرواتے جو عوام منتظر تھی جہاں کالجز بننے تھے، یہ وہ 1 ارب نوکریاں، 1 کروڑ نوکریاں دیتے جن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ لوگ منتظر تھے کہ وہ کدھر کے 10 کروڑ گھر جن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن یہ اپنے گھروں کو پکا کرا رہے ہیں۔ تو جس طرح میرے بھائی آفتاب جہانگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایک میکنزم ہوتا ہے کہ جو چیزیں اور میکنزم غریبوں کے لیے، اور جو معیار غریب بندے کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے، اس سے منفرد انہوں نے انتظام اور اپنے لیے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں۔ ان سے 6 کلومیٹر دور، 6 کلومیٹر بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، 5 کلومیٹر دور انہوں نے لوگوں کی جمع پونجیاں، لوگوں کی زندگی کی کمائیاں وہ مارکیز میں، وہ چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس میں، اور صرف اس لیے گرا دی کیونکہ ان کے نقشے پاس نہیں تھے۔ اور وہ نقشے پاس کس کی نااہلی تھی؟ وہ ایک نارمل بیوروکریٹیکل ڈیلیز تھے، چیزیں تھی جس کی وجہ سے وہ پاس نہیں ہوئے۔ لیکن جب وہ گرا سکے، لیکن عمران خان صاحب کا گھر، کیونکہ یہ پرائم منسٹر تھے تو ان کا گھر نہیں گرایا گیا۔ میرے گھر کی دیواریں گرا دے گی، میرے گھر کا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے گرا دیا، کیونکہ کہتے ہیں 1906 میں پاکستان بننے سے پہلے یہاں شیر شاہ سوری کی روڈ گزرتی تھی، لیکن 1906 کے لاز ان کو سرکار کو کاغذ مل گئے، لیکن جنگل کی زمین اور عمران خان کا اپنا گھر نہ ان کو نظر آیا اور نہ ان کو نظر آئے گا، کیونکہ ان کا اپنا دورہ معیار ہے، کیونکہ ان کا اپنا 35 پنچر ہو یا کوئی اور بات ہو، یہ اسی طرح یو ٹرنز لیتے ہیں اور اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ آج ان کے گھر کے باہر، اگر اپنے تو گھر لیگلائز کر رہے تھے، لیکن ان کے گھر کے باہر آج آپ کے بچوں کا مستقبل جن کے ہاتھ میں ہے، وہ ٹیچریں بیٹھی ہیں، وہ مائیں بہنیں جن کو ٹیئر گیس اور سوٹیاں ماری جا رہی ہیں، ان کی چیزوں اور ان کی ریکویسٹ کو لیگلائز نہیں کیا گیا، ان کو ڈنڈوں اور ٹیئر گیس سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہاں، پھر اگین ایوری بگ لیڈر ایز عمران خان اسٹیٹس ہمسیلف کہ یو ٹرن لیتا ہے، تو اس میں ہم کیا ہی بولے، اور ہمیں دانیال صاحب آپ جا کے ان ٹیچرز کے ساتھ بیٹھے جن کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے، جن کو سوٹیاں ماری جا رہی ہیں، آپ بیٹھے ان کے ساتھ، آپ اپنا جو وزن ہے ان کے پلڑے میں جا کے ڈالے۔ پی ایم ایل این کو کس نے روکا ہے؟ لیکن کیونکہ اپوزیشن پی ڈی ایم بنانے کے بعد بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ اسی ڈسکشن کو ہم بالکل ریزیوم کریں گے، شیلا رضا صاحبہ سے بھی ہم دوبارہ ذرا گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے ونس دا کنیکشن از اویلیبل۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں اور گفتگو کو ریزیوم کریں گے۔ ہمارے ویلکم بیک جی، شیلا رضا، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، آفتاب جہانگیر صاحب، تینوں لیڈنگ ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی میرے ساتھ موجود ہے۔ شیلا رضا صاحبہ، پچھلے سیگمنٹ میں آپ کی گفتگو انکمپلیٹ رہ گئی تھی، اس کو بھی مکمل کیجئے، سوال بھی میرا ساتھ لے لیجئے کہ جو کچھ بھی ہو جائے اپوزیشن سے بن نہیں پا رہا، آپ نہ پریشر دے پا رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر، نہ آپ کسی قسم کی فائٹ پٹ اپ کر پا رہے ہیں عوام کے لیے، مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی، کہاں سے جو ہے میں بات شروع کروں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی بات کروں، چلے وہ چھوڑ دے، بہت بڑی بات ہو جائے گی، عام عوام کی سمجھ سے بہت دور ہو جائے گی، انڈوں کی بات کر لیتے 2018 دسمبر کے اندر، 2019 کے اندر انڈے کتنے روپے درجن مل رہے تھے؟ آج 2020 کے اندر 240 روپے درجن انڈے ہو گئے ہیں۔ مطلب آپ لوگوں سے نہیں بن پا رہا، اپوزیشن کی بس کی بات نہیں ہے عمران خان کو اور اس حکومت کو چیلنج کرنا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے اپوزیشن کا
مقام میں آواز اٹھانا، رائے عامہ ہموار کرنا جو ہم نے کی، جس کے جواب میں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ان کی بھونڈی کوششیں کیا کیا ہو رہی ہیں. اور لیکن اصل بات جو ہے جس کا مجھے دوبارہ میں اس بات پر آؤں گی کہ ویسے تو دانیال نے اپنی بات پوری کر لی، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ کس طرح سے لاسٹ ایئر صدی میں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے گھر توڑے گئے اور لوگوں کی کیا. اسی طرح بہت سارے باتیں ہیں جن کو اگر ہم بات کرنا چاہیں تو روزانہ کی بنیاد پر بات ہو سکتی ہے کہ دوائیں بھی ہماری پہنچ سے دور ہیں اور جو مافیا تھے وہ ان کی برابر میں بیٹھے رہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا. واقعی ساری قوتیں ایک پیج پر ہیں اور عمران صاحب جو ہیں وہ بہت خوش قسمت آدمی ہے کہ جس دن عوام جو ہے وہ پریشان ہے کہ ان کے خلاف ان کی مہنگائی، بے روزگاری، ان کی طرف سے بخشی ہوئی جو چیزیں اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے وہ اپنی دنیا میں مگن تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اکیلے ان کا معاملہ نہیں ہے اور بہت سارے عوام دشمن کو میں سمجھتی ہوں کہ طاقتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہو گئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حکومت کا معیار یہاں پر آ جائے کہ ایسی خواتین تلاش کی جائیں جو جتنے گرے ہوئے معیار کی گفتگو کر کے دوسری پارٹی کی خواتین سے بات کریں، جب ایسے معیارات ڈھونڈے جائیں کہ پروگرام ان کو الٹا بتایا جائے کہ آپ کے بندے نے پروگرام بہت اچھا کیا ہے، وہ کہیں شاباش تم نے مناظرہ جیت لیا، تو پھر میں یہی سمجھوں گی کہ ان کے سامنے لوگ بین بجا رہے ہیں اور وہ خوش ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب، یہ جو شیلا بی بی جو فرما رہی ہیں اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑا سا تبصرہ کیجئے اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کانفیڈنس کہاں سے مل رہا ہے؟ پرفارمنس کی اگر میں بات کروں تو I'm really sorry، پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، انڈے 240 روپے درجن. I mean seriously سر، تو یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے کہ آپ سب ٹھیک کر رہے ہیں اور ملک بالکل صحیح چل رہا ہے؟ جی اچھا بنش، پہلی بات تو یہ کہ شیلا رضا صاحبہ نے ایک بات کہی تھی اپنے پچھلے بات کے اندر کہ جی بلاول ہاؤس کے باہر ایک سیکیورٹی کے لیے دیوار. اچھا دیکھیں یہی تو ایشو ہے جو بنی گالا آپ نے جس کے لیے پروگرام آج کیا ہے وہ بنی گالا کے لیے کیا آپ نے. تو اس بنی گالا کو اگر وہ زمین انلیگل ہے. آفتاب بھائی نہیں میں آپ کی پوری بات سنوں گی، لیکن میں نے شو کے شروع میں ہی کہا تھا کہ میں خان صاحب کے لیے پروگرام نہیں کر رہی ہوں. اچھی بات ہے، ان کو میں نے مبارکباد دی کہ ان کا گھر ریگولائز ہو گیا. میں ان سینکڑوں ہزاروں غریب لوگوں کے لیے پروگرام کر رہی ہوں جو اپنا گھر ریگولائز نہیں کرا پائے کیونکہ بنی گالا میں نہیں رہتے. پوری بات تو سن لو. جی سر. اچھا میں بلی صاحبہ میری پوری بات سن لیں، آپ پہلے میری پوری بات سن لیں. میری بات یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ میری ہمدردیاں پوری ہیں کیونکہ اس غریب آدمی کے ساتھ ہے، میں اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہوں اور میں دیتا بھی اور کھل کے دیتا ہوں، چاہے میری پارٹی کے لوگوں کو اچھی لگے یا نہ لگے، میری اپنی رائے ہے، میں دیتا ہوں. آپ لوگوں کے پروگرام میں سب یہ کہتے ہیں آفتاب بھائی آپ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے دیتے ہیں. اچھا دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنی گالا کی اگر زمین انلیگل ہے، اس پر قبضہ اس نے خان صاحب نے قبضہ کیا ہے اور اس کے اوپر بنایا گیا ہے اور اس کو ریگولائز کیا گیا ہے، تو پھر تو بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کی بات یہ ہے کہ جی یہ پورے پاکستان کے اندر قانون ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ زمین لیگل ہے اور اس میں انریگولیٹیز ہوئی ہے کہیں بنانے کے اندر، جیسے کہ عموماً ہوتی ہیں، میں ڈیفنس کراچی میں رہتا ہوں اور کراچی شہر کے اندر بھی ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں، جا کے اگر اپنے ادارے سے بات کرتے ہیں، DHA سے بات کرتے ہیں اور اپنی جو بھی جرمانہ ہے یا کچھ بھی دے کر اس کو ریگولائز کرواتے ہیں جگہ کو جو تھوڑے بہت انہوں نے انریگولیٹیز کی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن جو سرکاری روڈ کے اوپر قبضہ ہے، دیکھیں اس سرکاری روڈ کے اوپر قبضہ جو ہے وہ ناجائز ہے. اسی طرح جو زمینیں لوگوں کی زمینوں کے اوپر جو قبضہ ہے، لوگوں کی زمینوں کے اوپر جو بار بار کہہ رہا ہوں لوگوں کی زمینوں پر، سرکار کی زمین کے اوپر، روڈز کے اوپر، پارک کے اوپر جو قبضہ ہے وہ انلیگل ہے. اس کو مانے آپ، اس کو گرنا ہے، کیونکہ اس لیے کہ اگر آپ کے گھر کے اوپر آپ کی زمین پہ بنش کوئی قبضہ کرے گا تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ یہ مجھے خالی کرا کے دو. یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں غریب آدمی ہے اس کو رہنے دو، میں تو کسی اور جگہ چلی جاتی ہوں. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو لیے متبادل جگہ بنانی چاہیے، وہ بھی اس لیے کہ اگر اس کو پیسے بھی دیں اور اس کو جگہ بھی دیں جو گورنمنٹ کی جگہ ہو جہاں پر ان کو آباد کیا جائے، اور اگر وہی جگہ دی جا سکتی ہے تو اس کو ریگولائز کیا جائے اور جن کی جگہوں پر قبضہ کیا گیا ان کو دوسری جگہ دی جائے. میرا کہنا یہ ہے.
اچھا بات یہ ہے کہ نالوں کے اوپر اگر آپ کے گھر کے اوپر نالا گزر رہا ہو اور اس پر اگر کوئی انکروچمنٹ کرے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں اس کو رہنے دو وہاں پہ, میرا گھر تباہ ہو جائے, پورا شہر تباہ ہو جائے, لیکن اس نالے کے اوپر اس گھر کو رہنے دو. آپ یہ کہیں گے کہ اس نالے کو اوپر سے انکروچمنٹ ہٹائی جائے اور ان کو متبادل جگہ دی جائے, یا ان کو جہاں پر بھی کچھ ان کا سیٹلمنٹ کرنا ہے ان کو کیا جائے, اور یہی کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق کیا جا رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی جی اگر بینش نہیں بیرسٹر صاحب کی باری میں نے نہیں بولا, تو اب میری باری میں بھی نہ بولنے تو یار بینش ایسا نہ کیا کرو. چلے مکمل کر لیں 10 سیکنڈ پوری بات مکمل کریں نا, میں بیرسٹر صاحب سے ان کا پوائنٹ تو لے لوں. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ بینش آپ میرے ساتھ ملتان میں تھی, اگر فیصل آباد بھی آپ چلی جائیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں کے اندر اس وقت انڈسٹریز کیسی چل رہی ہیں, سمجھے نا. جو میں دیکھ رہا ہوں, میرے ابھی کسی نے مجھے کلپ ڈالا تھا کہ کس طرح لوگ وہاں پہ جاب کر رہے ہیں, فیکٹریاں چل رہی ہیں اور لوگ ہائر کر رہے ہیں. اسی طرح کراچی کے اندر کنسٹرکشن کی فیلڈ جو ہے وہ اپنی بہتری کی طرف آ رہی ہے. تو یہ آپ بزنس مینوں کو بٹھائیں اور بینش ان کے ساتھ پروگرام کریں کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں, بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ تباہ و برباد ہو گئے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ سسٹم چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آپ کی فرمائش پہ یہ پروگرام بھی کر لیں گے کبھی, اگر ہمیں یہ جو مین سٹریم پالیٹکس سے جلدی کریں تاکہ جو آپ کے ذہن میں چیز گھوم رہی ہے یہ کلیئر ہو جائے. جی بیرسٹر دانیال صاحب, نون میں سے مشین نکلی یا نہیں نکلی؟ میں بینش میں ایک چیز آپ کو بینش میں اگر ایک چیز اس میں ایڈ کروں, دیکھیں ہمیں یا آج پاکستان کی عوام کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان کا گھر کیوں ریگولائز ہوا. دیکھیں میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ سے 3 کلومیٹر دور, یار 3 کلومیٹر دور, مطلب اتنا دور کیوں جا رہے ہیں؟ سیم خسرہ, اگر آپ کسی کی زمین پر ہے یا آپ نے مارکیاں گرا دی, تو جس کی زمین ہے وہ کہہ دے میں نے ان کو وقف کر دی ہے, میں نے ان کو گفٹ کر دی ہے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ کسی کی بھی نہیں, یہی تو بات ہے. باری باری کر لیں, وقت کا ضیاع ہوتا ہے. وہ تو آپ پٹیشن لے جائیں, آپ کورٹ میں, آپ تو بیرسٹر ہیں سر, آپ بیرسٹر ہیں, آپ کورٹ میں چلے جائیں. سر کورٹ میں آپ تو بیرسٹر ہیں, وہ جیت گئے کورٹ سے. ایک منٹ ریلیکس کریں. میں آپ کو ایک شمیم صاحب مجھے بولنے دیں نا پلیز, اگر آپ مجھے بولنے دیں. بینش وہ کورٹ سے بھی جیت گئے ہیں, اب وہ انہوں نے دوبارہ بنا بھی دیا, وہاں میکڈونلڈز بھی بن گیا, وہ پیٹرول پمپ بھی دوبارہ بن گیا. لیکن جو پہلے گرایا تھا, کیا انہوں نے تب نہیں سوچا تھا جب وہ گرا سکتے ہیں تو ان کا گھر کیوں نہیں گرایا؟ دیکھیں وہ گرانا بھی زیادتی تھی, غلط تھا, اگر یہ گراتے تب بھی زیادتی اور غلط تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن دور معیار کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں آج جوڈیشری ان کے ساتھ ہے, بیوروکریسی ان کے ساتھ ہے, تمام ادارے ان کے ساتھ ہیں, پھر بھی ان سے ملک کیوں نہیں چل رہا؟ بینش اسی دور معیار اور نااہلی اور انکمپٹنس کی وجہ سے. آج شاہ محمود قریشی آپ کے 2 دن پہلے آپ کی فورن پالیسی کے اوپر, آپ کی ویزاز اور ایشوز کے اوپر بات کرنے گئے, کیا نام ہے ان سے, سعودی کے فورن منسٹر کے ساتھ. ان کا اپنا جھنڈا پڑا ہوا تھا لیکن پاکستان کا جھنڈا نہیں رکھا. کیا ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کتنی ہیوملیشن کی بات ہے پاکستان کے لیے, کہ اپنے آپ کو ملک کے اندر بھی اور باہر بھی جا کے ہیوملیٹ کرتے ہیں؟ ایک چیز ان کو آتی تھی, وہ کرکٹ, جو بات کرو کہ اس کا جواب کرکٹ سے دیکھتے تھے. اس چیز کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا بینش, اس کو انہوں نے خراب کر دیا. What part of economy have they put it on a straight path? انہوں نے کیا چیز صحیح کر دی؟ آج 3-2.5 سال ہو گئے, بہتر کر دی, کیا انہوں نے کچھ اور بہتر کر دیا؟ باری باری کریں گے. شیلا بی بی, میرا اگلا سوال آپ کے لیے, کیا اپوزیشن کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نون میں سے شین نکلنی تھی نہیں نکلنی تھی مجھے نہیں پتا, لیکن مولانا پر الزامات نکل رہے ہیں جو آپ کے پی ڈی ایم کے روح رواں ہیں. ڈیفینیٹلی ہی از دا ون ہو از لیڈنگ دا پی ڈی ایم, جن کا نام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. ان کے جو خلاف جو ہیں وہ شیرانی صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں, اور اندر JUI فے میں سے شین نکل آئی ہے. Do you realize this, شیلا رضا صاحبہ, کہ کتنا سیریس ہو سکتا ہے آپ کی پی ڈی ایم کے لیے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح کا شیرانی صاحب نے بیان دیا ہے وزیر اعظم کے حساب سے کہ وزیر اعظم ہی رہی اگلے 5 سال بھی, تو ان کو پھر JUI میں رہنے کا مجھے ایز سچ ان کا جواب سمجھ نہیں آیا. ان کو تو لگ رہا ہے کہ یہ کسی PTI کے بندے کا بیان ہے جو ان کا بیان ہے. تو باقی JUI فے کے جو ورکرز ہیں وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے انڈسٹریز کی, تو اگر اخبار اٹھا لیں آفتاب جہانگیر صاحب, تو 3 دن تو آپ کے اسی میں نکل جاتے ہیں کہ ان کو گیس سپلائی بند, اور کیا پورے 22 کروڑ لوگ صرف انڈسٹریز میں جا رہے ہیں کنسٹرکشن کی.
آپ خود اندازہ کریں کہ وزیر اعظم صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ جس کی 17-18 ہزار تنخواہ ہے وہ کیسے گزارا کرے، انہوں نے کہا وہ پاکستان کے لیے کام کرے، میں کیا کروں؟ اور بھائی جو 300-400 روپے کماتا ہے روزانہ محنت کر کے، وہ کیا کرے؟ آپ مجھے بتائیں کہ وہ 300 بھی کما رہا ہے تو لیکن وہ چھوٹی پڑ رہی ہے، کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو گئی. میں یہی بات کر رہی ہوں کہ 240 روپے جب انڈا ہو جائے تو کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو کچھ یہ بھی پکا ہوتا تھا، جلدی سے ایک آملیٹ بنا لیا یا کچھ کر لیا. اب سوچنا پڑتا ہے کہ انڈا اتنا مہنگا ہے. تو آپ کون سے اچھے دنوں کی، کون سی اچھائی کی باتیں کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم نے تو خود کہہ دیا میں کیا کروں، بس بیٹھے رہو. لیکن پھر بھی پی ڈی ایم کے بینچ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کہیں نہیں جا رہے، صرف یہ ٹینیور نہیں، اگلا ٹینیور بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ پورا کریں گے. مجھے ایک وقفہ لینے کی اجازت دیجیے. سر پی ڈی ایم سے ہی آئیے نا، شیرانی صاحب جے یو آئی فے سے ہی ہیں، وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، بلکہ پی ڈی ایم کے روح رواں ہے. یہ تو باقی اپوزیشن کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، بیکاز آپ کے لیے آنے والا وقت کوئی آسانی لے کر کے نہیں آ رہا ہے. مجھے ایک وقفے کی طرف جانا ہے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بالکل ڈسکس کریں گے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ فروری میں کیا لانگ مارچ کرے گی، سینٹ کے الیکشن بھگتائے گی، بائی الیکشن بھگتائے گی، کرے گی کیا؟ اس مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک جی. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں یہ چاہوں گی کہ آپ مجھے ضرور رسپونڈ کیجئے، مجھے بتائیے کہ آپ کا کوئی پلان پی ڈی ایم کا، پی ایم ایل این کا کوئی روڈ میپ اپوزیشن کے حوالے سے کیا ہے؟ بیکاز گورنمنٹ نے جو اپنی اسٹریٹجی پلان کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ فروری میں مارچ کا سوچ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کرنا ہے نہیں کرنا، آپ لوگوں نے لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف، لیکن فروری میں کیا آپ سینٹ کے الیکشن چھوڑ کر کے مارچ کی طرف جائیں گے؟ کیا بائی الیکشن چھوڑ کر کے آپ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے؟ وٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ آپ بری طرح پھنس چکے ہیں. بینش، ہم نہ تو بری طرح پھنسے ہیں اور نہ کچھ اور مسئلہ ہے. دا بیسٹ پلان از دا پلان دیٹ از ان نون ٹو آل. دیکھیں اب پی ڈی ایم کا آپس میں مشاورت کے تھرو آپس میں ان کو سب چیزیں پتہ ہیں. جس طرح حکومت نے پی ڈی ایم کی مشاورت کے بعد اناؤنس کیا کہ انشاءاللہ جب ہم نکلیں گے جنوری میں، ہم اپنی ڈیڈ لائن دیں گے اور ہم بتائیں گے کس دن نکلنا ہے، تو اس سے پہلے ہوم ورک پورا ہوا ہوگا. وہ آپ کو بھی نظر آئے گا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو آگے ریلیاں ہیں، جو انہوں نے اپنے ورکرز کو، پی ایم ایل این کے سپورٹرز کو موبلائز کرنا ہے. اسی طرح جے یو آئی ایف نے بھی اپنے لوگوں کو موبلائز کس طرح کرنا ہے، ان کو اپنے لوگوں کو بتایا گیا ہے اور ان کے لیڈرز نے ان کو بتا دیا ہے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کس طرح اس کو موبلائز کرنا ہے. تو ان تمام پارٹیز کا بھی ہوم ورک جاری ہے اور انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے یہ نکلیں گی عوام جب ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، تو یہ سب جو آج باتیں کر رہے ہیں، جو آج یہ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ایک دھمکی دیتا ہے کبھی دوسرا دھمکی دیتا ہے، یہ آپ کو سب نظر آ جائے گا. اور در حقیقت میں بینش ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، جو آج پی ڈی ایم یہ مظاہرے اور یہ چیزوں جن کی تیاری کر رہی ہے، یہ پاکستان کی عوام کی آواز ہے اور ان کی نمائندگی کر رہی ہے اس غصے کا، اس شور کا جو لوگوں کے اندر ہے. کیونکہ اس غربت کی، اس مہنگائی کی، اس بے روزگاری کے خلاف جو انہوں نے وعدہ کیا تھا ختم کرنے کے، وہ مہنگائی کے خلاف جو انہوں نے وعدہ کیا تھا. بینش آپ روز دیکھتی ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے آٹا مافیا، کبھی نظر آتا ہے چینی مافیا، کبھی نظر آتا ہے پیٹرولیم مافیا. پاکستان کی عوام ان سے آج کہہ رہی ہے خدا کے واسطے ہمیں معاف کر دے اور گھر چلے جائیں. یہ پاکستان کی عوام کی اپیل ہے ان سے. اور جب نکلیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کس طرح پاکستان کی عوام، پی ڈی ایم کے تمام پولیٹیکل پارٹیز جوک در جوک اس میں شامل ہوں گے اور ان کے اپنے اتحادی، ان کی اپنی بیٹھوں میں صفے میں بیٹھے ہوئے ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو آج اپنے سپورٹرز اور ووٹرز کے پاس جانے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ لوگ ان کو لان تان کر رہے ہیں، لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. غریب بندہ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ وعدے کدھر تھے جو تم نے، جن کا ہم سے وعدہ کیا تھا، وہ باتیں کدھر ہیں جو تم نے کہا تھا ہم تمہیں دیں گے. تو اس لیے بینش انشاءاللہ آگے آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے کہ چیزیں پی ڈی ایم کی بھی اور موبلائزیشن اور چیزیں ایک بہتر طور پہ نکلیں گی اور انشاءاللہ ان کو گھر جانا پڑے گا. گھر جانا پڑے گا. آفتاب جہانگیر صاحب، یہ بیرسٹر دانیال صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، کیا آپ کو رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا ہے کہ اپوزیشن آپ کے خلاف کیا کیا کر سکتی ہے یا کیا کرنے جا رہی ہے جس طرح سے انہوں نے بتایا؟ بینش آپ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں، اتنی سینئر صحافی ہیں، بڑے قریب سے چیزوں کو دیکھتی ہیں، ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. 13 تاریخ کو کیا مطلب 8 تاریخ کو میں ایک پروگرام دوں گی، 13 تاریخ کو آخری کیل ٹھوک دوں گی. یہ نون لیگ کا تھا بیانیہ، یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا. کیا ہوا؟ اچھا اب پہلے کہا کہ ہم استعفے دیں گے، اب کہہ رہے ہیں ہم استعفے لیں گے. اور بھائی پہلے طے کر لو کرنا کیا ہے.
بھائی جو اگر آپ نے دینا استعفے دو، سندھ کی حکومت چھوڑو ہے اور وفاق میں استعفے دو، اسپیکر کے پاس جا کے استعفے دو، ختم ہو گئی بات۔ لیکن کیا ہے کہ آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے، آپ اور کچھ نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے۔ میں آپ کو ابھی انہوں نے کہا کہ عوام وہ کرتی ہے بینش، میں اب آپ پہلے کوشش کرتا تھا کہ نہ بھیجوں، لیکن اب آپ کو میں بھیجوں گا، ڈیلی کی اپنی کارکردگی میں بھیجوں گا۔ میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں، کس طرح لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں۔ مہربانی آپ کی، لیکن آپ اگر مجھے گالیاں پڑ رہی ہو، اگر مجھے کارکردگی نظر آ رہی ہے سر، میں الحمدللہ اپنی گھر کی گروسری خود سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اگر گالیاں پڑتی ہوں تو میں کیوں جاؤں گا؟ جی سر میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کو اب لوگوں کو پتا ہے کہ آنے والا وقت اچھا ہے پاکستان کا۔ اور دیکھیں بات یہ ہے بینش کہ فیصلے کا جو اختیار ہے وہ عوام کے پاس ہے، اور اس کا بہترین وقت ہے 2023 میں عوام فیصلہ کرے گی کہ اگلے 5 سال کے لیے کس کو اپنا وزیر اعظم، کس کو حکومت دیتی ہے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ سسٹم کو چلنے دیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس ملک کے اندر جمہوریت بھی پنپے گی اور لوگ کارکردگی کے اوپر اور مینیفیسٹو کے اوپر ووٹ دیں گے۔ چلیں میں ذرا اپوزیشن کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ شیلا بی بی 2023 تک ویٹ کریں۔ نہیں آپ نے سمجھایا سنجیوی ہے۔ ابھی ادھر بلاول صاحب ادھر لاہور میں ہی ہیں آج بھی، اور وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ جی میں چھین لوں گا وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ چھیننے سے کیا ہوگا، کیوں چھیننا ہے، 2023 تک ویٹ کریں میڈم۔ دے دینا، 2023 کی بات کر رہے تھے، چھیننے کی بات کر رہے ہیں۔ جو بھی پرفارم کرے گا سب اس کو سندھ سے تو دے دیں، سندھ سے دے دیں چلائیں گے۔ لیکن میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی ایک ریلیف بتا دے کہ اب ہمارے ٹاپک بہت عرصے سے ٹماٹر اور انڈے تک ہونے لگے، اور جب ان کا یہ اپوزیشن میں تھے تو اسد عمر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اس وقت، وہ جو تھے باقاعدہ حساب لگاتے تھے کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ پیٹرول پروڈکٹ جو ہے اس کی یہ قیمت ہے، تو پاکستان میں نون لیگ جو ہے وہ کتنا پروفٹ لے رہی ہے پر لیٹر پر۔ کیا آج وہ بتا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو قیمت ہے آپ اس سے کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت ملک میں؟ آپ اس بات پہ خوش ہو رہا ہے ایک وزیر اعظم کہ ایک آدمی نے جھوٹ جا کے کہہ دیا کہ میں نے شاید خان عباسی سے مناظرہ کیا تھا اور میں جواب دیتا ہوں۔ ان کی خواتین کو باکسنگ کی اور اس کی چیلنج کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی پرفارمنس بتا دو نا کہ ہم نے آج یہ ریلیز دیا، عوام اس سے خوش ہوئے۔ میں حیران اس دن شاید خاقان عباسی ان کو لاجواب کر دیتا نا۔ آپ سارے میڈیا کہہ رہے کہ اس کے ساتھ کیا اثر ہوا شاید خاقان عباسی کے ساتھ، جس کی آپ اسپوکس پرسن بنی ہوئی ہیں۔ معمولی آپ اگر ٹیچرز کو بٹھا کر سمجھا دیتے، ایک معمولی سی بات تھی، عثمان بوزدار صاحب آج کورونا پازیٹیو ہو گئے، وہاں پہ منسٹر آف ایجوکیشن سے لے کے کوئی اساتذہ کو نہیں سمجھا سکا کہ وہ غریب سردی میں بنی گالہ تک گئے، کوئی نہیں تھا پنجاب گورنمنٹ میں جو یہ سمجھا سکے کہ بھائی نیا قانون ہے، آپ کو یہ کرنا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں گورنمنٹ صحیح ہوتی ہے، لیکن مذاکرات کس کے لیے ہوتے ہیں؟ آپ نے اساتذہ کو بھی اپوزیشن سمجھ لیا، وہ غریب بیچارے وہاں گئے اور آپ نے وہاں پہ ان کا یہ کیا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جا سکتا۔ پروگرام کے اندر آپ اپنے لوگوں کو کوئی چیز رٹا کے بھیج دیں گے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، انڈسٹریز چل رہی ہیں اور وہ کنسٹرکشن کی چیزیں یوں ہو رہی ہیں، اس سے سب اچھا نہیں ہو جائے گا، صرف یہ ٹائم کٹ جائے گا جس میں اس وقت آفتاب جہانگیر بیٹھے ہوئے۔ ورنہ میرے بھائی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، باہر نکل کے دیکھیں عوام کے پاس وہی پیسے ہیں کچھ کے جو وہ پہلے کسی محنت سے کما لیتے تھے، اب تو لوگوں کو ملتی نہیں ہے، کام نہیں ملتا، لیکن اس پیسوں سے بھی وہ خریداری نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ پلیز بند کمروں سے باہر نکلے۔ ٹھیک ہے کہ کچھ فیصلے آپ کے حق میں آ رہے ہیں، کسی وجہ سے آپ کے حق میں دیے جا رہے ہیں، لیکن ان کی عمر کم ہوتی ہے۔ بیرسٹر دانیال صاحب 2023 تک آپ ویٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لاسٹ منٹ ہے، ذرا اس کو سم اپ کیجئے، کیا کر لیں گے آپ؟ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے یو ڈونٹ ہیو دیٹ ونڈو آف پریشرائزنگ دی گورنمنٹ، ویٹ انٹل 2023۔ معیشت آپ کی نیگیٹو پہ چلی گئی ہے، گروتھ آپ کی ختم ہو گیا ہے،
امپورٹس آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں آپ اپنی گندم تک آپ امپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان جو ایگریکلچر سٹیٹ ہے وہ تقریباً 3 لاکھ ٹن شارٹ فال ہے گندم کا. فارماسوٹیکل کمپنیز ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی ہیں. سرکاری ہسپتالوں میں دوائیاں دینا ختم ہو گئی ہیں. آپ کے جو ڈائلسس تھے جو غریب بندہ 8-10 ہزار روپے کا کراتا تھا ہفتے کا, وہ انہوں نے کرنا سبسڈائز کرنا ختم کر دیا ہے. کوئی آپ مجھے ایک چیز بتا دیں جو صحیح سمت کی طرف جا رہی ہے. پاکستان کی معیشت آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, لیکن یہ بھی ایک آج کے شو کے اندر ڈیفینیٹلی یہ بھی پتہ چل گیا کہ اپوزیشن کو بھی یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا کیا کرنا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں الگ بات ہے کہ ان کو پتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا چیز مائنس میں کر گئی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے کل تک کے لیے, اس لیے کیونکہ کل آپ سے میں ملاقات کروں گی. آج تینوں مہمانوں کا شکریہ, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.